वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिन एक्सपर्ट्स का हम इंतज़ार कर रहे थे अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उनके कुछ मेंबर्स हमें ज्वाइन करें और हमें गाइडेंस दें, तो राजा तारिक कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप रीजनल डायरेक्टरेट कमांडर ANF पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स से आप डायरेक्टर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी के, मोहम्मद आमिर रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मतलब आज के दिन को मनाने का मकसद कुछ इससे रिलेटेड अगर गाइडेंस दे दें, उसके बाद मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स है क्या। जी तारिक साहब आपसे शुरू करेंगे। जी यकीनन जो इस वक्त मंशियात के बढ़ता हुआ रुझान है उसको देखते हुए ये इंटरनेशनली UNODC ने एक डे मुकर्रर किया। जैसे बाकी डेज़ होते हैं, इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं, इसी तरह ये भी मनाया जाता है। एक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सारों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए एक सीरियस मसले की तरफ कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसका हल निकालने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी इसकी अहमियत को जाना है और आज हमें यहाँ मदऊ किया है, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हम भी पैगाम देना चाहेंगे अपनी कौम को। तारिक साहब, हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, जो स्पेशल डेज़ हैं उनसे रिलेटेड बात करें, लेकिन व्यूअर्स का भी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि जो हम बातें करते हैं व्यूअर्स देखें, अब ये बहुत सीनियर लोग हैं, इनको रिक्वेस्ट करना, इनको बुलाना, परमिशंस लेना, ये सारी प्रोसेस करने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि हम आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें, कुछ गाइडेंस दे सकें। और बहुत से लोग जो हैं कभी कभी किसी ऐसे मसले में फंस जाते हैं जिसके बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। तो हम आपको वो पावर या वो ताकत देना चाहते हैं कि आप खुद प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। जी आमिर साहब। आलमी दिन के हवाले से मेरा पैगाम यही है कि ये एक इनफरादी मसला नहीं है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये हमारा इज्तमाई इशू है एक इस कौम का। हमें इसको मिलकर इसको टैकल करना है। और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता या कोई नौजवान या कोई इसके अंदर मुब्तला हो गया तो हम सबको मिलकर उसके लिए उसको इस नशे से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। और बहैसियत मेंबर ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारा काम है कि हम इसकी सप्लाई को भी रोकें, जिस तरह हम इसको रोक रहे हैं। अभी हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे कि हम इसके लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए, क्योंकि वही चीज़ है ना तो आमिर साहब, लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो इलीगल है, पाकिस्तान में नहीं मिलती। माँ बाप ना इस चीज़ में ईजी होके बैठे होते हैं, ये नहीं रियलाइज करते कि हर नुक्कड़ कोने पे एक अवेलेबिलिटी है। अब इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि आपके साथ अवाम ताउन नहीं करती। और छोटे या बड़े स्केल के ऊपर जैसे भी लोग ड्रग्स स्मगल कर, अब देखे ना, हर बंदा जो ट्रैवल करता है, चाहे क्रॉस द बॉर्डर करे या जहाज के थ्रू करे या किसी व्हीकल के थ्रू करे, हर बंदे की हर चीज हर वक्त नहीं चेक हो सकती, वरना तो आपको मतलब करोड़ों लोग हायर करने पड़ेंगे सिर्फ इस काम के लिए। अवाम अगर खुद कुछ जिम्मेदारी ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चले, सोसाइटी के हर सेगमेंट की इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मीडिया का अपना रोल है, उलमा का इसके अंदर अपना रोल है, टीचर्स का, साथिज़ा कराम जो हमारे हैं उनका अपना रोल है, वालिदैन का अपना रोल है। अभी जैसे एज ए पेरेंट अगर मैं अपने बच्चे पे नज़र नहीं रखूंगा, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रखूंगा, तो वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठा है। आप दोनों खुद भी पेरेंट्स हैं, मैं भी एक माँ हूँ। इसीलिए जब हम शो शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा देखिए प्रोफेशनल बात हम जरूर करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये तो क्लियर करें ना कि हम दो बाप और एक माँ आपके सामने बैठे हुए ये बात कर रहे हैं कि हम खुद भी बड़े परेशान हैं। जी जी बिल्कुल। और जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स कोई गारंटी तो नहीं है कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर इस उल्टे काम में मुब्तला नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक आग है। और हम यहाँ बैठे हैं, अभी बच्चे हमारे बाहर कहीं दूर पढ़ने जा रहे हैं या ग्राउंड में हैं, तो हमें नहीं पता वो कहाँ किधर जा रहे हैं, ये कहीं भी फैल के किसी घर में भी आ सकती है। यकीनन आप सही कह रही हैं। और बात ये है कि व्यूअर्स, अभी हम यही बात कर रहे थे, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके घर में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, सारे फराइज भी पूरे किए जाते हैं मजहबी, और बल्कि तहज्जुद और बहुत सी चीजें हम देख रहे होते हैं, उनके घर में भी बच्चे ड्रग्स करें। फिर हमने ऐसे लोग देखे जिनके घर में ये एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल है, ड्रिंकिंग भी चल रही है, ड्रग्स भी चल रही है, लेकिन उनके बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते। सो ये किसी एक खानदान की फॉल्ट नहीं होती,
اس انڈیویجول جو اس معاملے میں پڑتا ہے, کبھی کبھی آج کل اتنی اینگزائٹی ہے, اتنی ڈپریشن ہے, پہلے ہم بچوں میں یہ چیز نوٹ ہی نہیں کرتے تھے. ابھی ہم شو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے پلے گراؤنڈز میں بچے نکلتے تھے, ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, سپورٹس ہوتا تھا, اتنا کچھ ہوتا تھا. اب بچوں کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہے, سارا دن بیٹھ کے اسکرین دیکھتے رہتے ہیں. تو پھر سوچتے ہیں کہ یار کوئی گولی کھا لیتے ہیں, یا کوئی چیز سگریٹ ٹائپ پی لیتے ہیں, یا کوئی چیز ناک میں ڈال لیتے ہیں, یا کوئی انجیکشن لگا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر انجوائے کر لیتے دوسرا ہیں. جگن, یہ جو آج کل بچوں میں کمپٹیشن کا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ہم نے زیادہ نمبر لینے ہیں, زیادہ نمبر لینے ہیں, اس کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اپنے دوستوں سے متاثر ہو کے اس طرح ڈرگز استعمال کرنا میں شروع کر چھوٹی دیتے ہوتی ہیں. تھی, آئی ریمبر جب میں یونیورسٹی میں تھی تو سپیڈ ایک چیز تھی, آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سپیڈ کا ہم سنتے تھے. باہر کے ممالک میں تو آن لائن بھی لوگ جو ہے اس کو آرڈر کر لیتے تھے, سارا کچھ کر لیتے تھے. پاکستان میں اس وقت اویئرنیس بھی نہیں تھی اس کی, تو بہت سے جو ڈاکٹرز جو بچے بن رہے تھے اور جن کی بہت ٹف سی ایس ایس وغیرہ, وہ لوگ جاگے رہنے کے لیے اس کو لے رہے ہوتے تھے کہ برین بھی تیز ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارا ایک ٹیمپریری چیز ہے نا, یہ آپ اس کے لانگ رن اگر اس کے اثرات دیکھیں گے تو وہ بچہ اپنے مائنڈ کو متاثر کر رہا ہے, اپنی صحت کو متاثر کر رہا ہے, اور وہ اس کے لیے لانگ رن اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس کا اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں رہے گا, اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں رہے گا, وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی, الٹیمیٹ اپنا گول اچیو نہیں کر سکے گا, وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلا جائے گا. اور طارق صاحب یہ دیکھیں نا کہ ہم اس کے ریزنز کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں یا اس کو ریز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ویورز, جب بھی کوئی انسان کسی چیز غلط ایکٹیویٹی میں پڑتا ہے, اس کے پیچھے اس کی ریزننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ مسئلے کو جڑ سے روک سکیں. لیکن خیر یہ تو وہ بات ہے نا کہ نشہ. جی سر. جی اس سلسلے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے کچھ ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی چلا رہے ہیں NF, تو وہاں جو پیشنٹس آتے ہیں یا ادر دین جو NGOs چلا رہی ہیں, ان کے پیشنٹس بھی میں ریسنٹلی وزٹ کیا ڈسکا میں بھی اور یہاں لاہور بھی. تو ان پیشنٹس سے میں پوچھ رہا تھا, بیسیکلی ہم ان کو پیشنٹس کہتے ہیں, ان کا اپنا اختیار نہیں اپنے اوپر نا, ان کو ایک بیماری لگ ہے, دوسری بیماری کی طرح ایک بیماری ہے, ہمیں اس کو بیماری کے طور پہ لینا چاہیے, ہمیں اس کو اسٹگما نہیں بنانا چاہیے. وہ بندہ اپنے اختیار سے نکل جاتا ہے. تو وہاں میں نے جو انٹرویوز کیے ان سے پوچھا آپ کو کیوں ایڈکشن ہوئی ہے, تو زیادہ تر جو ریزنز آئی ہیں نا سامنے, ان میں ایک ریزن یہ تھی کہ پیئر پریشر ہے, دوستوں نے لے لو کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, جسٹ فار دس ریزن کہ وہ اس کو ایڈکشن میں لانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کچھ اچھا ہے یا امیر ہے یا پیسے ہیں, تو وہ دوستی نہیں کر رہا, دشمنی کر رہا ہے کہ وہ اس چکر میں کہ چلو میری ڈرگ بھی نکل آئے گی. ایک ریزن یہ بھی نظر آئی ہے, کیوریوسٹی بھی آئی ہے. اس طرح یہ پڑھائی والا جو بات کر رہے ہیں اکثر آج کل وہ متھ ہے آئس کی کہ جی اگر آپ لیں گے رات کو جاگتے رہیں گے پڑھیں گے, لیکن الٹیمیٹ آپ سال 2 سال میں آپ فزیکلی مینٹلی آپ بیکار ہو جاتے ہیں, دماغ اڑ جاتا ہے اور آپ کی ڈائریکشن چینج ہوئے گی, اور اس سے اوور ڈوز کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس طارق میں. صاحب کتنی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں آج کل کہ وہ فلاں بچہ جو ہے وہ رات کو سویا تو جاگا ہی نہیں. کافی ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ایکچولی ڈرگز لی رات کو, بچہ سو گیا, ہارٹ کا ایشو ہو گیا, برین کا ایشو ہو گیا, کوئی اس ٹائپ کی چیز ہوئی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اب آبویسلی گھر والے یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے, کیونکہ اتنا اس کے ساتھ اسٹگما اٹیچڈ ہے, بالکل اپنے گھر والوں کو بھی کے ساتھ یہ چیز شیئر نہیں کی جاتی. ہمارے اپنے جاننے والوں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تو سب نے کہا کہ اتنی ینگ ایج پہ ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا. طارق صاحب بعد میں جو ان کے گھر والے بات کر رہے تھے تو ان کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ جب اس کو ہسپتال لے کے گئے تو اس شخص کی جیب میں سے ہیروئن کی وہ بھی نکلا, انجیکشن کی بھی ایک وہ چیز نکلی, اور کوئی چمچ اور کچھ 4-5 اس قسم کی چیزیں اس کی جیب سے نکلی. یعنی کہ اس نے اوور ڈوز کی, رات کو میرے خیال سے اس کی پھر آنکھ لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے, اور وہ بندہ صبح جاگا ہی نہیں. گھر والوں نے کہا ہارٹ اٹیک, اور یہ ہر ایج گروپ میں ویورز پایا جاتا ہے. شروع ینگ ایج پہ شروع ہوتا ہے, لیکن پھر یہ جب ایڈکشن بن جاتی ہے تو کچھ لوگ ساری زندگی اس میں مبتلا رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے بہت ینگ ایج پہ اپنی جان کھو جاتی ہیں. بالکل یا دماغ اڑ جاتا ہے, کسی وہ مینٹل انسٹیٹیوشن میں پہنچ جاتے ہیں. فاؤنٹن ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں ہمارے لاہور میں ہی, پاکستان میں فاؤنٹن ہاؤس ہے, وہاں پہ آپ جائے ویورز تو بہت سے لوگ جو وہاں پہ ہیں اسی پرابلم کی وجہ سے وہاں پہ. اسی لیے اس سال ہم ایز اے ادارہ اس تھیم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ 1 نیشن 1 ڈیسٹینیشن ڈرگز فری پاکستان. تو وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہر معاشرے کے ہر سیگمنٹ کو اپنا اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہے, تو ہمیں ایک نیشن بننا ہے اور ایک ڈیسٹینیشن, ایک منزل کی طرف جانا ہے کہ ہمارا یہ منشیات سے پاک ہمارا پاکستان ہو. بھائی کتنی اچھی اور پیاری بات ہو ویورز کہ ایک کمرے میں 20 ینگ لوگ ہوں, ٹینیجرز ہوں, سامنے ڈرگز پڑی ہوئی ہوں, لیکن ہاتھ کوئی نہ لگائے. بات تو یہ ہے کہ مطلب پڑی بھی ہو چیز, ایکسیسیبلٹی بھی ہو,
تو اس کو نہ ہاتھ لگائیں. تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. اور وہی چیز ہے نا کہ کچھ یہ بھی کہ مطلب اب یہ کول چیز بن گئی ہے نا باہر کے ممالک میں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ ویڈ وغیرہ لیگلائز ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ینگ لوگ, کیونکہ ہم لوگ ویسٹ سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں نا, ان کی اچھی چیزوں سے ہم کبھی نہیں انسپائر ہوتے. بالکل. پٹھی چیز ہمیں ہمیشہ اچھی لگتی ہے. مختصر کپڑے ہوں یا یہ نظر آ رہا ہو کہ وہاں پہ نشے وغیرہ لوگ کر رہے ہیں, اچھا وہ لیگلائز ہو گیا ہے, وہاں پہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں, ہم بھی اگر ینگ اینڈ کول ہے تو ہم ڈرنک کریں گے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ملک میں لیگل نہیں ہے تو آپ اللیگل کام کریں. اب اتنا سا اللیگل کام کریں گے, اتنا بڑا اللیگل کام کریں, وہ ہے تو اللیگل. اچھا سر, اینٹی نارکوٹکس فورس کرتی کیا ہے؟ اینٹی نارکوٹکس فورس جی ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ کاؤنٹر نارکوٹکس جتنے لاز ہیں اس کو وہ پاکستان کے اندر انفورس کرتی ہے. یعنی کہ انسداد منشیات کے قوانین کو ہم انفورس کرتے ہیں. ہمارا ہیڈ کوارٹر پنڈی میں اور 5 ہمارے ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں, جس میں پنجاب کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ سندھ, بلوچستان, کے پی اور نارتھ کا ایک ہمارا علاقائی دفتر ہے. ہمارا کام یہ ہے, ہم بیسیکلی 3 پرونگ یا ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم تو ایک طرف ہم ڈرگس کی سپلائی کو کم کرتے ہیں, جو ڈرگس اس معاشرے کے اندر آ رہی ہیں, جو اسمگلرز ہیں, جو اس کے لے کر آ رہے ہیں, ان کو ہم پکڑتے ہیں, ان کے خلاف ہم لے کے کیسے آتے ہیں. پتہ ہے مجھے جو چیز سب سے زیادہ بادر کرتی, دیکھیں میں نے جب بھی میں نے ٹریول کیا, آپ کی فورس ایئرپورٹس پہ بھی ہوتی ہے, بارڈرز پہ بھی ہو, بتا ہر جگہ آپ لوگ ہیں, یا تو آپ لوگ نہ ہو, آپ لوگ ہر جگہ ہیں. تو یہ پھر بھی میں اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں تاکہ کبھی کبھی لوگوں کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے, تو میں اس پہ بھی آنا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو وہ پورا اپنا بتا دوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک تو ہم ڈرگ کی سپلائی کو کم کر رہے ہیں, دوسرا ہم ڈرگس کی ڈیمانڈ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں ان کو روکا جائے, اویئرنیس تھرو ہم ان کو کمیونٹی پارٹیسپیشن, ہم اس طرح کے پروگرامز رن کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو روکیں. یعنی کہ جو اس طرف جن کا رجحان بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی اویئرنیس دیں, ایک کلیکٹیو. جی ایک کلیکٹیو ہے, اس میں ہم ایک بندہ اکیلا تو ہوتا ہی نہیں, آپ کو پتا ہے فیملی کے ساتھ ایک پورا وہ سلسلہ چلتا ہے. ہم ہر سیگمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اسکولوں کے اندر جا کے سیمینارز کر رہے ہیں. ہم وائس چانسلرز جو یونیورسٹیز کی ہیں ان کا ہم نے ایک فورم بنایا, ہم نے ان کو انوالو کیا, ہم یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے علماء جو ہیں ہمارے, ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں میں مساجد سے بہتر کیا جگہیں ہیں, اس کو آپ اس کو پروپوگیٹ کریں تھرو دی لاؤڈ اسپیکر آف دا ماسکس. اس کے علاوہ جتنے ہمارے سوشل ورکرز ہیں, این جی اوز ہیں جو سوشل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, ان کو ہم نے انوالو کیا ہے. اور چونکہ ہمیں اپنی بیسیکلی اپنی نئی نسل کی فکر ہے, تو ہم بیسیکلی ابھی ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی طرف نہ صرف ہم ان کا ادھر ہم ڈیمانڈ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ وہاں سپلائی بھی کم کر رہے ہیں. بڑا ہم نے ایک میکینزم ایوالو کیا ہے کہ جو اسکولوں کے تعلیمی اداروں کے ارد گرد جو لوگ منشیات سپلائی کر رہے ہیں ان کو روکا جائے, ان کو پکڑا جائے. تو ہم نے کافی اس حوالے سے ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں اور ہمیں اس میں بہت زیادہ سکسیسز ہوئی ہیں. اور تیسرا جو آپ کا ٹیئر ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن, وہ اسی کے اندر ہی آتا ہے ریہیبلیٹیشن والا. تیسرا ٹیئر ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم انٹرنیشنل کوآپریشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ نہ صرف ملکی سطح پہ منشیات کو ختم کر رہا ہے, بلکہ ہم انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ تعاون کر رہے ہیں کہ جو یہاں سے ڈرگز باہر جا رہی ہے, جب باہر سے ڈرگز ہمارے یہاں پر آ رہی ہے پاکستان میں, اس کو کس طرح سے روکا جائے. تو ہمارے 13 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, ہمارے جو ڈرائی پورٹس ہیں 19 ڈرائی پورٹس ہیں, ہمارے 3 سی پورٹس ہیں ہمارے. اس کے علاوہ کوئی 11 بارڈر انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں, وہاں ہماری فورس پریزنٹ ہے اور وہ کام کر رہی ہے تاکہ باہر سے جو سپلائی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان منشیات کے خلاف ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے گرد و نواح میں ہمارے جو ہمسایہ ملک میں جو اوپیٹس یا افیون پیدا ہو رہی ہے وہ 86% 86% آف دی ٹوٹل ورلڈ اوپیم پروڈکشن ہے. تو وہ اس کا 44% یا 40 سے 44% وہ پاکستان کے راستے سے دنیا کے دوسرے ملکوں کو جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے.
اور جو یہ فارماسیوٹیکل ڈرگس, یہ کوکین اور یہ دوسری جو ابھی نئی جو قسم کی ڈرگس ہمارے پاس آ گئی ہے, یہ باہر سے, ہاں جی جی کوکین ہے, اس کو ہم باہر سے آتی ہیں, ان کو ہم روکتے ہیں. تو یہ ہمارا انٹرنیشنل جو کوآپریشن کا پرونگ ہے, اس میں ہم انٹرپول کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو یہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں چوتھی تھوڑا سا میں چیز ایڈ کروں, ایک اور چیز بھی تو ہو رہی ہے کہ لوگ یہاں پہ بنا بھی تو رہے ہیں ڈرگس. ایک تو ہوتا ہے نا جو باہر سے آتی ہیں. اب دیکھیں کوکین بڑی مہنگی ڈرگ ہے, ہاں کوکین مہنگی ڈرگ ہے رائٹ. اب وہ ایک بڑی مہنگی چیز ہے, وہ یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ لوگ فارماسیوٹیکل دوائیوں کو پیس کے اس کو بنا کے اس کو کوکین کے نام پہ بیچتے ہیں, اور اس کے کبھی کبھی کوکین سے بھی برے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پتہ نہیں اس میں کیا ملا ہوا ہوتا ہے. ہمارے نالج میں ایسا تو کوئی آیا نہیں ہے. کوکین کے بارے میں بات کرنے لگوں صرف, باقی ڈرگس کے بارے میں ایڈلٹریشن کی جاتی ہے. کوکین بیسیکلی پیرو, کولمبیا, یہ جنوبی امریکہ جو ہے اس طرف سے آتی ہے, کیونکہ اسی علاقے میں یہ پودا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں اویلیبل. جی جی, تو یہ آتی ادھر سے صرف اسی طرف. تو یہاں اڈلٹریشن ہوتی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پیور نہیں ہوتی, تو اڈلٹریشن سے زیادہ ڈیتھس اور زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ویورز, پیور اور ان پیور ڈرگز آر رانگ, یہ پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں نا ہم یہ نشہ کریں گے ہم ہائی ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں جب تک یہ چیز پہنچتی ہے اس میں 100 اور چیزیں ہو جاتی ہیں, تو یو کین ڈائی. پروفٹ مارجن بڑھانے کے لیے وہ اڈلٹریشن کر کے زیادہ مزہ آئے گا, یا نہیں وہ مکس کر کے دیتے ہیں پیسہ زیادہ کمانے کے لیے جو بیچ رہے ہیں. تو ان کو نہیں اس سے غرض کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کیا ہو رہا ہے. چوتھا جو بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, جو چوتھی ہماری اسٹریٹجی ہے, اس میں ہماری ANF اکیڈمی ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس اکیڈمی ہے اسلام آباد میں. وہاں پہلے تو ہم ٹریننگ کر رہے تھے اپنی اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے لاز امپلیمنٹ کرنے ہیں, کیسے آپ نے اس کو قابو کرنا ہے, کیسے اپنا پروزیکیوشن کرنی ہے. ابھی وہاں ہم نے ایک ایڈیشن کر دی ہے کہ وہ یہ کر دیا کہ جو اسکول کالجز ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے, اسٹوڈنٹس کی بھی, اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کی, ان کو بھی ہم بلاتے ہیں. اور یونیورسل پریونشن کریکولم ہم نے وہاں بنایا ہے اور UNODC کے تعاون سے. تو وہاں پہ ابھی ہم ان کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے اور کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں. صحیح. ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ANF یعنی کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی آپ مزید کچھ عامر صاحب ANF سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کرنے لگے تھے. جی ANF کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ANF ایک آئی تھنک کہ اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے کہ جو انٹیلیجنس کلیکشن سے لے کے مطلب ہم ہر ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈرگ سمگلرز کے خلاف ہم انٹیلیجنس کلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ہم اس کی اریسٹ اور سیزرز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم ملزموں کو خود اریسٹ کرتے ہیں, ان کا سیزر کرتے ہیں جو ڈرگز ان سے نکلتی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم اس کی انویسٹیگیشن خود کرتے ہیں. ANF از این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آلسو. تو ہم انویسٹیگیٹ کر کے ہم اپنا کیس جو ہے وہ کورٹ میں خود لے کر جاتے ہیں, اس کو پروسیکیوشن بھی خود کرتے ہیں. ہمارے اپنے لیگل آفیسرز ہیں اور ہمارے اپنے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں, اسپیشل کورٹس ہیں نارکوٹکس کے حوالے سے, ہم اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. اچھا عامر صاحب ایک سوال, اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے محلے میں یا کوئی ایریا میں کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے تو کیا آپ سے رابطہ کرنا ہے؟ جی ہمارا ANF میں پتہ ہے کلیئرٹی, کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, پولیس کو فون کر دیتے ہیں, اس کو فون کر دیتے ہیں. رابطہ کون کون لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کس کس چیز کے لیے؟ کیونکہ کبھی کبھی محلے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے لوگوں کو بیچ رہا ہے جا کے ڈرگز, آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ بیچ رہا ہے, آپ نے اس کو خود بھی روکنے کی کوشش کی, کبھی کبھی لوکل اتھارٹیز بھی انوالوڈ ہوتی ہیں, تو بندہ پھنس جاتا ہے. جی میں اس کی طرف آتا ہوں. میں پہلے اپنی وہ پہلے والی بات ذرا مکمل کر لوں کہ ہم پروسیکیوٹ بھی خود کرتے ہیں اپنے اس کو جو اسمگلرز جو ہمارے ملزم ہیں ان کو. اس کے بعد ان کے جو ایسیٹس انہوں نے بنائے ہیں یا جو انہوں نے انلیگل منی اس سے کمائی ہے, اس کو ہم فورفیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ہم فریز بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اسمگلرز کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں. تو ہم ان کی ایسیٹس اور ڈرگ کو فورفیچر کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک بہت اچھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر ہم ایک بندے کو اس کمائی سے محروم کر دیں کہ جو وہ ری انویسٹ کر رہا ہے اس بزنس کی طرف, تو یہ اسٹریٹجی از ویری سکسیزفل کہ ہم نہ صرف اس کو
انفورسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈرگ کی سپلائی اس کی بند کریں، بلکہ ہم اس کو اس کے ایسٹ سے، اس کے اس پیسے سے محروم بھی کر رہے کیونکہ ہیں. لوگوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ چلو ہم پکڑے بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے خاندان والے تو سیٹ رہیں جی گے. سر. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی پکڑے جائیں گے اور آپ نے جو بنایا ہے وہ بھی آپ سے ایک طرح سے لے لیا جائے گا تو اس کے بعد تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا، آپ کتنی بھی دیر اس چیز کو انجوائے کر لیں، جس دن آپ پکڑے گئے اس دن آپ بھی گئے اور آپ کے گھر والوں کی بھی جو سیکیورٹی، جس کی جو بھی ریزن تھا آپ کا کرنے کے لیے. اول تو ویورز وہی والی بات ہے، حرام کی کمائی حرام کی کمائی ہے، اور حرام کی کمائی آج تک کسی کو راس نہیں ہے. راس نہیں آتی. تو بالکل یہ ایک ہماری انفورسمنٹ کی اپروچ ہے. اس کے ساتھ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہماری ایک سافٹ اپروچ بھی ہے جس میں ہم ری ایبلیٹیشن، ری انٹیگریشن، ٹریٹمنٹ کی طرف ہم کام کرتے ہیں. ہمارے اپنے 6 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جن کو ہم ماڈل ایڈکشن اینڈ ٹریٹمنٹ اینڈ ری ایبلیٹیشن سینٹرز کہتے ہیں، اور اس میں ہم مفت علاج کرتے ہیں. ان کا اکوموڈیشن، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج سب فری ہے. تو یہ ہم دونوں پرونگس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ہمارا ایک رابطہ نمبر ہے 1415، وہ بالکل ٹول فری نمبر ہے. کسی کے پاس کسی قسم کی انفارمیشن ہو، کسی ڈرگ ٹریفکنگ کے بارے میں، کوئی سپلائی کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے کر رہا ہے، مکمل رازداری کے ساتھ وہ ہمارے اس نمبر پہ فون کرے. ہم اس کی آئیڈینٹی کو لیک نہیں کرتے، ہم اس کو بالکل سیگہ راز میں رکھتے ہیں، اور جو وہ انفارمیشن دے گا اس کے اوپر 100% کام ہوگا، اور وہ جو ایکٹیویٹی کے بارے میں اس نے اطلاع دی ہے اس کے اوپر ہم ضرور ایکشن لیتے ہیں. 1415 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، ٹول فری نمبر. جی. اس کے علاوہ پی ایم پورٹل ہے، وہاں پہ بھی آپ کمپلینٹ، وہاں بھی انونیمس رہتا ہے، آپ سامنے نہیں آتے اور کمپلینٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے، ANF کی ویب سائٹ، وہ کامنلی اویلیبل ہے. اس کا ایڈریس، فیس بک پیج ہے، ٹویٹر ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم پک کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم باقاعدہ کام کر رہے ہیں. اور ویورز دیکھیں، جیسے کہ ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے، ہم کراچی میں ایک یہ کیس ہوا تھا کہ کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر ایک پتہ نہیں میرڈ کپل تھے کہ نہیں تھے، یا مطلب ایک لڑکا لڑکی مطلب فوت ہو چکے تھے، اور وہ مطلب ڈرگز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نا اس اپارٹمنٹ کے اندر پائی گئی. ہمسایوں سے جب پوچھا اور انٹیروگیٹ کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے ان کو بھی جا کے 2-3 دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے عجیب و غریب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، رات کی لیٹ تک میوزک چلاتے رہتے ہیں. ہم نے بلڈنگ والوں کو بھی کمپلین کیا، یہ وہ سب کیا، اور کوئی اس سے فرق نہیں پڑا. اب بات یہ ہے کہ اگر جو ہمسائے تھے وہ 1415 پہ کال کر لیتے تو آپ لوگوں نے آ کے چیک بھی کر لینا تھا. اور بات یہ کہ دیکھیں، اگر کوئی انسان معصوم ہے تو اس کو ویسی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر ان کے دروازے پہ آپ آ کے چیک کرتے بھی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے ان دا رانگ تو کم از کم پھر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور ویورز یہ والی بات نہیں ہے کہ ہاں اگر کوئی نشہ بیچ رہا ہے اور اس طرح کا کر رہا ہے وہ تو پھر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پوری پروسیس سے گزریں گے اور ریسٹ اور سارا کچھ اور ایسٹس بھی فریز ہوں گے. لیکن اگر کوئی انسان ڈرگ ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو کم از کم آپ لوگ ان کو اپنے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال سکتے ہیں، ان کا علاج کروا سکتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ طارق صاحب ایک پرابلم بہت زیادہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کو بیماری نہیں کنسیڈر کرتے تو گھروں میں لاک کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کمروں میں لاک کر دیتے ہیں. جی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اس سے اور زیادہ اس کے نفسیاتی پرابلمز بھی بڑھتے ہیں، فزیکل پرابلمز بھی بڑھتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک دفعہ ایک ڈرگ میں آ گیا ہے تو اس کا اپنے اوپر اختیار ختم ہو گیا ہے، وہ مریض ہے. اب اس کو اس سے نکالنا ہے. تو نکالنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر ANF کے ریہاب سینٹر میں جگہ موجود ہے تو ادروائز کسی پرائیویٹ جگہ تو آپ نے ڈیٹاکسیفیکیشن اور آپ لوگ ریکمینڈ بھی کرتے تھے پرائیویٹ جگہ اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو نا. اسی طرح اور UNODC اس سال اس تھیم کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے کہ پیپل فرسٹ، اسٹاپ اسٹگما، اسٹاپ ڈسکریمنیشن. کہ اگر کوئی ایک اس نشے میں آ گیا ہے تو اس کو اسٹگما نہ لگائیں، اس کے اوپر اس کو ڈسکریمنیٹ مت کریں، اس کو اس معاشرے کا حصہ رہنے دیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ دیکھیں ویورز، اگر ہم جب بات کرتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی، جن کو اسپیشل پرسنز بھی لوگ کہتے ہیں، ڈسیبل بھی، خیر ڈسیبل کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، بٹ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے اس کو گھر میں لاک کر کے رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا اس کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ایسے بچے جو ہیں وہ زندگی میں سروائیو نہیں کر پاتے. اسی طرح اگر کوئی بچہ یا کوئی ایڈلٹ بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے، آپ اس کو گھر کے اندر لاک کر دیتے ہیں. اب اس کو عادت ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف نشے کی، اس کو اس ایڈکشن سے نکالنے کے لیے پراپر میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کمرے میں لاک کر کے کسی انسان کو آپ نشے چھڑا سکتے ہیں تو کیا ہی بات تھی. اس کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ فوراً اس کی طرف واپس بھاگے گا یا بھاگے گی. ایک اور بھی تو ایڈکشن ہے جس کو دوائیوں کی ایڈکشن ہم کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میڈیکیشن، سلیپنگ پلز،
जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ नफ्सियात आपको। की बीमारियां जो होती हैं, उसकी जो दवाइयां होती हैं, उसकी भी तो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर जी रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूँ। इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि नारकोटिक्स बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स केमिकल्स यूज़ होते हैं वो, और ये जो प्रेस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं जिनको आप कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं, क्या ये भी आपके साइकोट्रोपिक- ज़ुमरे में आता है? जी जी बिल्कुल आता है, चलिए, हमारे एक्ट में शुक्र है। शामिल है। और अगर एक खास हद से ज़्यादा और बगैर परमिट के लाइसेंस के अगर कोई पोजेस कर रहा है या कैरी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम केस करते हैं कहता उसी तरह जैसे बाकी नारकोटिक्स के केसेस बनते हैं मंशियात के, उसमें पकड़ा जाता है और उसको फेस करना पड़ता है कोर्ट्स को, सेम इनमें भी इसी तरह है। ठीक है। यानी वो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक अगर कोई दवाई ले रहा है तो ठीक है। ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, जो नफसियाती मसाइल और ज़हनी अमराज की दवाइयाँ हैं, ये बिल्कुल ही भी हमारे लॉ में हैं। बिल्कुल सही, चले ग्रेट, मैंने ये भी क्लियर करना था। अच्छा, अब बात यह है कि नारकोटिक्स के जुमरे में क्या क्या आता है सर? क्या इसमें अल्कोहल भी आता है? नारकोटिक्स के ज़ुमरे में अल्कोहल नहीं है। अच्छा, नारकोटिक्स के ज़ुमरे में जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस के अंदर डिफाइन की गई हैं जो मनशियात वो आती हैं, उसके एंड पे एक शेड्यूल दिया गया जिसके एंड पे उसमें प्रिकर्सर केमिकल्स दिए गए हैं और कंट्रोल सब्सटेंसेस दिए गए हैं, वो सारे नारकोटिक्स में आते हैं। लेकिन ये जो आप अल्कोहल की बात कर रही हैं, इसके लिए हमारे यहाँ ये कानून है जिसको हम प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं, उसको एक्साइज और पुलिस वो मिलके उसको प्रोमलगेट करते हैं। तो देखने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि देखें, एक अकेला एएनएफ का इदारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी एक छोटी सी फोर्स है, फेडरल लेवल के ऊपर हम और प्रोविंशियल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो इसका हल फिर ये निकाला गया, इसके ऊपर अच्छी खासी गौर खोस हुई और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक इंटर एजेंसी टास्क फोर्स बनाने का एक ऑर्डर किया, जिसकी जो सरबराही है वो हमारे डीजी जो हैं वो उसके हेड हैं इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के। इसके अंदर 13 फेडरल एजेंसीज हैं जिसके अंदर कस्टम्स है, एफसी है, रेंजर्स है, कोस्ट गार्ड्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके अलावा 18 प्रोविंशियल एजेंसीज हैं जिसके अंदर पुलिस है, एक्साइज है और बाकी जो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं। अब ये 31 एजेंसियां मिल के अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंटर एजेंसी टास्क फोर्स काम कर रही हैं। तो जो भी जिसकी एम्बिट में आता है वो सारे मिल के एक हम कंसोलिडेटेड ऑफर जो एफर्ट कर रहे हैं और इसका बाकायदा इजलास होता है हर क्वार्टरली या 6 मंथली और उसमें प्रोग्रेस भी इसके अंदर डिस्कस होती है और उसके अलावा आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक इन्फॉर्मेशन अगर किसी एक ऐसे इदारे के पास है जिसका वो दायरे इख्तियार में नहीं आती तो वो दूसरी एजेंसी के साथ उसको शेयर करता है। जैसे हमारे पास अगर कोई अल्कोहल के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो हम प्रोविंशियल पुलिस के साथ या एक्साइज के साथ उसको शेयर करेंगे, और अगर एक्साइज के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है तो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम एज ए लीड एजेंसी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हम सारा डेटाबेस भी मेंटेन कर रहे हैं। पूरे मुल्क के ड्रग ट्रैफिकर्स का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर हम उसको मजीद भी अंडर द गाइडेंस ऑफ डीजी एंड हमारे मिनिस्टर साहब उनको हम वो आगे लेके चल रहे हैं। ये बात एज अ मदर अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों की सस्पेंशंस और एक्सपल्शन का हमें पता चलता है। सस्पेंशन क्या है, ड्रग्स के तो पॉइंट ऑफ व्यू से वेपिंग शेपिंग अगर बच्चे करते हैं तो उसमें तो उनको चलो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ड्रग का यूज़ अगर स्कूल या कॉलेज के अंदर किया जाए अंदर उनके प्रेमिसेस पे तो ऐसे बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया तारिक साहब, इसका हम क्या करें? जी देखें, इस सिलसिले में मैं भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ। लास्ट वीक यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं, मैं बात कर रही हूँ अब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में तो वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और आप लोग उनके साथ मिलके कर रहे हैं, वो तो एक चीज आप कर ही रहे हैं। लेकिन देखें, बच्चे की पहली दर्स का पेरेंट्स माँ की गोद है और बाप की गाइडेंस है। वो सिर्फ पहली नहीं होती, वो उनकी फंडामेंटल दर्स का ही रहती है। वो हमेशा कहते हैं ना कि पहली दर्स का है, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल अगर आप 8 घंटे गुजारते हैं तो बाकी के 24 घंटों में जो टाइम बच जाता है वो तो घर पे ही आपने गुजारना है। तो उधर जितनी गाइडेंस आपको मिल रही है सो मिल रही है, लेकिन घर पे भी तो आपका तो एज पेरेंट्स गाइड करें कि हम क्या करें, किन चीजों के ऊपर नजर रखें, कौन से क्यूज हैं। ये आप दोनों से सवाल है। जी तारिक साहब। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को वाकई आजकल के जो दौर है, जिस तरह दोनों वर्किंग में चले जाते हैं कि वालिद भी वर्किंग कर रहा है, वालदा भी आउट जा रही हैं, तो बच्चे को टाइम कम मिलता है। सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि टाइम देने की कोशिश करें, उनके दोस्तों की तरह बिहेव करें, बच्चों को उनके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखें ताकि बच्चा जो है ना उसको आप अंडरस्टैंड भी करें और उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकें। आप देखें बच्चा तनाई का शिकार ना हो, कमरे में बंद होने की कोशिश ना ज़्यादा करे।
اسی طرح بچے کو کوشش کریں کہ وہ باہر کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ملتا ہے اس پہ نظر رکھیں. اسی طرح اسکول ٹائم ٹو ٹائم آپ جائیں, اس کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں, وہاں سے آپ کو تھوڑی انفارمیشن ملے گی. تو بالکل پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے, اور اس وقت اسی کی وجہ سے بچہ ایسولیشن میں جا رہے ہیں, اور وہ چونکہ ان کو والدین کو ٹائم نہیں مل رہا, باہر اسپورٹس کے لیے ایکٹیویٹیز نہیں رہی ہیں جس طرح باہر اوپن گراؤنڈز میں پہلے کھیلتے تھے بچے, اس میں بھی کافی ریزنز ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی وہ پچھلے دنوں میں نے کہیں پڑھا کہ پب جی کھیلنے والے ایک بچے نے نکل کے گولی مار دی کسی ٹیچر کو, کچھ اس ٹائپ کی آپ نے پڑھا تھا شاید عامر صاحب, کچھ اس ٹائپ کی بھی چیز آئی تھی. اب دیکھیں نا, ویڈیو گیمز کی بھی ایک ایڈکشن ہو گئی ہے. اب اکثر بچے جو ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈرگ ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جاگے رہیں. اچھا ہاں, ایک ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں, دوسرا ان ویب سائٹس کے ساتھ نا اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کی نظر ہے بچوں کو ڈرگ سے لے جانے کی, وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں. ان سائٹس کے اوپر بھی ان کے آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ جی یہ لیں کریں, ڈیفینیٹلی وہ اشتہار بازی بھی ہو رہی ہے. ہم ایکچولی سارا فوکس اپنے بچوں پہ رکھتے ہیں جب وہ گود میں آتے ہیں اور 5-6 سال کی عمر تک. جب بچہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی ہماری ویورز 12 سال, مطلب 12 بھی نہیں, آج کل کے زمانے میں 9 سال کی عمر کے بعد آپ کو پہلے سے بھی زیادہ کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کا سا ہی روک دیں, کیونکہ وہ پھر آپ سے چھپ کے کرے گا چیزیں. یہ جو ہم بریک میں یاد ہے طارق بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ اگر اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ تو تب بھی وہ اس طرف نکل پڑتے ہیں, بالکل ہی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی وہ, مطلب بیلنس ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا عامر صاحب. جی یہ بیلنس تو اس وقت آئے گا جب دیکھیں آپ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کا اور بچوں کا, وہ آپ اس کو ختم کریں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بچہ ذرا سی کوئی ضد کرتا ہے کہ میں نے کھیلنا ہے یا میں نے آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے یا ٹائم سپینڈ کرنا ہے, تو ہم ایز اے پیرنٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہم بچے کو موبائل پکڑا دیں گے کہ بھئی تم اس کے اوپر گیم کھیل لو یا کارٹونز دیکھ لو یا اس کے اوپر کوئی اپنے پسندیدہ کوئی چیز دیکھ لو. وہ اس کو اس گیپ کو آگے لے کے پھر وہ اس طرح کے اور ایوینیوز ڈھونڈتا ہے. تو ہماری سب سے پہلے کوشش ایز اے پیرنٹ کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا اور بچے کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کریں, اس کو بریج کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, خود اس کو باہر لے کے جائیں, گھمائیں پھرائیں, اس کے ساتھ ٹائم, اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, اس سے پوچھیں کہ اس نے سارا دن کیا کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز کی. صاحب کتنا پیارا زمانہ ہوتا تھا جب سارے گھر والے ڈائننگ ٹیبل پہ ساتھ بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. ہم لنچ کے ٹیبل پہ اور ڈنر کے ٹیبل پہ سارے ساتھ بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ ماما پوچھتی تھی اچھا کیا ہوا, کیا نانو ہوتی تھی, مطلب ایک سیٹ اپ. دیکھیے فیملی یونٹس ٹوٹ گئے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم سے سب نکل گئے ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے کم یہ والی چیز پائی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ بچے کو پتا ہوتا تھا کہ اٹھو دادی تے ٹکر جائے گی, تو اٹھو دادا جی آ جائیں گے, تو ابو, تو چاچو, تو تایا جان, تو وہ ایک ویسی طرح نکلا ہوا ہوتا تھا کہ کوئی پنگا نہیں کرنا. اب آپ نے خالی گھر میں آنا ہے. دیکھیں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو خالی گھر میں بھی بچے آتے ہیں, کبھی وہ رائٹ لیفٹ نہیں ہوئے, انہوں نے کبھی الکوہول کو ہاتھ نہیں لگایا, کبھی ڈرگز کو ہاتھ نہیں لگایا. اس میں جیسے کہ آپ نے کہا طارق صاحب کہ ٹائم, کوالٹی ٹائم دیں. بچے کو پتا ہو کہ یار میں اگر کسی چیز سے اپسیٹ ہو رہا ہوں تو میں ماں سے یا ابو سے یا امی سے بات کر سکتا ہوں. جی جی بالکل. کوئی خالہ, کوئی ماموں, کوئی چاچو, کوئی ایسا ہو جس کے قریب بچہ ہو کہ اگر وہ غلط طرف نکلنے بھی والا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہو. بالکل. تو اینڈ میں آپ لوگوں کا پیغام کیا ہے طارق صاحب؟ جی میرا پیغام, چونکہ میں بتانا چاہوں گا کہ NF ایک بہت چھوٹی فورس ہے, کوئی اتنی بڑی نہیں, ہم اپنی لیکن کام بہت بڑا کر رہے ہیں. جی کام کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ UNODC نے ابھی 2022 میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس نے پوری دنیا کے سیزر ڈیٹا کو بتایا. تو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 29% آف ورلڈ ڈرگ سیزر ہے اوپیم میں. تو ہم 29% پوری دنیا کی اوپیم کو پاکستان سیز کر رہا ہے. مطلب پچھلے سال ہم نے 161 میٹرک ٹن ہم نے سیز کیا. اس سال ابھی تک ہم 6 مہینوں میں ہم 83 میٹرک ٹن ہم آلریڈی سیز کر چکے ہیں. بالکل. تو یہ ایک چھوٹی سی فورس ہونے کے باوجود بھی ہم جو بات کرتے ہیں کہ ہم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں, تو ANF ایز اے فرنٹ لائن آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. جی تو اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں, محدود وسائل, ملک کے بھی ہمارے محدود وسائل ہیں, تو اس وجہ سے ہمارا جو دوسرا اینگل ہے ابھی وہ اویئرنیس کا ہے, وہ ہمارا ہم بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, میڈیا پرسن سے بھی, اور جو سوسائٹی کے دیگر سیگمنٹ جو ہمیں سن رہے ہیں آج,
ان سے میری آپ کے پروگرام کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ جتنا آپ اس میسیج کو پھیلا سکیں کہ منشیات اچھی چیز نہیں ہے، ایک لعنت ہے، اور الٹیمیٹ اس کا انجام آپ تباہی ہے، آپ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان دا لانگ رن آپ کہیں نہ کہیں نقصان اٹھا لیتے ہیں، آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ہیلدی زندگی گزارنی ہے، با مقصد زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو منشیات سے دور رہنا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ گائز، بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. ویورز، الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے، نشے کرنا، نشے کی ہیبٹ کو کسی کی سپورٹ کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اور دیکھیں، زندگی بھرپور انداز میں جینے کا نام ہے. زندگی آپ نے صرف گزارنی نہیں ہے، صرف بسر نہیں کرنی. اگر بھرپور انداز میں اپنی زندگی کو جینا ہے تو ڈرگز، الکوہول، اس قسم کی چیزوں کا سہارا نہ لیں. اس چیز کا سہارا لیں جو آپ کو زندگی میں لانگ رن میں لے کے جائے گی. وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن رکھنا، اپنے خاندان کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن رکھنا، اور اپنے آپ کو فوکس کے ساتھ آگے لے کے پڑھنا. اور اگر کوئی انسان ٹریک سے ہٹ بھی جاتا ہے تو اس کو نشئی یا ڈرگی کہہ کے اس کو آسٹرسائز نہ کریں، اس کو اسٹگمیٹائز نہ کریں، بلکہ اس کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے پراپر میڈیکل ہیلپ دلوائیں، گھروں میں لاک نہ کریں، سپورٹ دیں، تاکہ کوئی اگر کسی نیگیٹو چیز میں مبتلا ہے تو وہ ایک اچھے انداز میں باہر نکل کے آئے اور اس کی طرف پھر واپس نہ جائے. یاد رکھیے، ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے، اور اس بیماری سے بچانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے پراپر اٹینشن کی ضرورت ہے. اور اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے پاکستان کی بہت بریلینٹ کام کر رہی ہے. آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی بریک کے بعد